खबरें में खुश आमदीद। बड़े हैवी हार्ट के साथ आज प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं मैं, और आज शायद मेरे साथ भट्टी साहब नहीं होंगे, बहुत सौगवार हैं। तो बहरहाल अरशद शरीफ की इस शहादत का अंधोनाक वाक़या जो हुआ है, इस पर हम बात करेंगे और ये हमारा पहला मौजू भी होगा। वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे मियाँ शाहिद साहब, मेरे साथ हैं। अरशद शरीफ शहीद के जो रेजिडेंस है उसके बाहर से बात करते हैं, मगर कुछ खबरें जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। इमरान खान इस हफ्ते क्या लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, इसके साथ एक इकनॉमिक डिप्लोमेसी हो रही है इस वक्त। हमारे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म गए हुए हैं, तो पैसे मांगने तांगने का सिलसिला जारी है। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एक माहिर मेशियत भी हमारे साथ होंगे, और आलमी एजेंसियाँ पाकिस्तान की रेटिंग नीचे जो कर रही हैं, इसके क्या असरात मुरतब होंगे, यहाँ पर हम किसी माहिर माशियात से भी बात करेंगे। मियाँ शाहिद साहब, वेलकम टू दी शो। मुझे यकीन है, उम्मीद है कि सुन पा रहे हैं। आप इस वक्त मौजूद हैं अरशद शरीफ साहब की जो एक रिहाइशगाह के बाहर। तो अभी एक ये बताइए कि वहाँ माहौल क्या है, और ज़ाहिर है बहुत जो, और ख़ास तौर पर उनकी वालदा पे दिल पे गुजर गई ये तीसरा अपना जो लख्त जिगर है, दूसरा लख्त जिगर है, और उसके साथ उनके जो जन्नत मकानी जो शरीक हयात थे, एक ही दिन में दो वो उन्होंने लाशें उठानी पड़ी। और आज ये एक इस इंतहाई हर दिल अजीज़ हमारा दोस्त जो है, इंतहाई मेहनती और दयानतदार साफ़ी, तो क्या सेंस बन रही है यहाँ पर, और क्या आपकी क्या खबरें हैं आपके पास कि ये कैसे हुआ और वहाँ पे माहौल कैसा है? जी मियाँ शाहिद साहब। काजी साहब, मैं इस वक्त GL11 में हूँ और अरशद साहब की रहायशगाह के सामने हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तांता बंधा हुआ है लोगों का। मुख्तलिफ लोग जो हैं, मकातबे फ़िक्र के लोग आ रहे हैं और तज़ियत कर रहे हैं। यहाँ पर किसी को यकीन नहीं आ रहा कि अरशद साहब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। और सुबह से जब से ये खबर जो है मुझ तक पहुँची है, मेरे वो बॉस भी थे, मेरे भाई थे और मेरे दोस्त भी थे, क्योंकि वो मेरे 2011 से 2014 तक बॉस रहे हैं। और वो एक बहुत मेहनती और शफीक इंसान थे। और आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यही उनकी बातें कर रहे हैं। उनके लिए सहाफ़त में बड़े से बड़ा जो उनको लक़ब दिया जाए वो भी कम है, क्योंकि उनके जो क्रेडिट पर, जर्नलिज़्म के क्रेडिट पर स्टोरियाँ तो थीं, लेकिन बहसीत इंसान वो उनका करैक्टर जो था वो बहुत बुलंद था, उनका जो बिहेवियर था वो बहुत बेहतरीन था। और यहाँ पर आज जो है वो जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, जो मेरे कुलीग थे उस वक्त जब हम अरशद साहब के रहनुमाई में काम करते थे, दुनिया टीवी में मैं उनके साथ रहा हूं। वो हमारे ब्यूरो चीफ रहे, वो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ रहे, वो वहां पर एंकर रहे, और उन्होंने कभी भी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो हमारे बॉस थे। वो बल्कि मुझे कहते होते थे, हमें सबको जब भी हमारे साथ मुलाकात होती तो वो कहते बॉस, ये लफ्ज़ उनका होता था, वो हमें बॉस कहते थे। और वो हमें इतना अग्रेसिव पॉलिसी के साथ जो है वो जर्नलिज़्म के लिए पुश करते थे कि हमें जो वक्त हमने उनके साथ गुजारा वो हमने कभी जो है वो इतना हमें जर्नलिज़्म में मज़ा नहीं आया जितना हमने जर्नलिज़्म उनके साथ की। और जो हमने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ करना उनसे सीखी, वो इंतहाई मेहनती और एक एक लफ्ज़ पढ़ने वाले इंसान थे। और हमें भी उन्होंने यही आदत डाली कि सुबह से लेकर रात गए तक जो है मेहनत करनी है, और हम मेहनत में जुटे रहते थे। और हमें जो है जब वो दुनिया टीवी उन्होंने छोड़ा तो हमने भी दुनिया टीवी वहाँ से छोड़ दिया, तो वो एयरवाई चले गए। एयरवाई में भी हमने देखा कि उन्होंने हज़ारों स्टोरीज़ जो हैं वो की, और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ थी उनकी। और आज जो है यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जो भी यहाँ पर कायदीन आए हैं, या उनके कोलीग्स हैं, या उनके दोस्त हैं, या आम लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि अरशद शरीफ जैसा कोई नहीं था, अरशद शरीफ जैसा शायद कोई ना आए। क्योंकि जो उनकी जर्नलिज़्म थी, जो उनकी इन्वेस्टिगेटिव स्किल थी उनमें, वो अल्लाह ने उनको एक तोहफ़ा अता किया हुआ था, खुदादाद सलाहियत थी उनमें। क्योंकि मैंने उनके साथ जो 3 साल गुजारे वो बहुत ही करीब से मैंने उनको देखा, मैंने उनको ज़ाती लाइफ में भी देखा, उनको मैंने जो है वो एक बॉस के हैसियत से भी देखा और भाई की हैसियत से भी देखा। वो इंतहाई, मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकता कि उनके लिए मेरे अल्फाज कम हैं, छोटे हैं,
کیونکہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے قائد صاحب. اور آج جو ہے وہ یہاں پر سوگ کا ماحول ہے. میری ابھی ضمیر حیدر صاحب سے بات ہوئی, ان کی فیصل کریم کنڈی صاحب سے بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ وہاں پر بات ہوئی ہے کینیا میں, وہاں پوسٹ مارٹم چل رہا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ان کی میت جو ہے وہ اسلام آباد یہاں پاکستان پہنچانے کا جو عمل جو ہے وہ شروع ہوگا. وہاں پر جو کچھ ہوا ہے, جو ہم نے صبح سے ہم سن رہے ہیں اور جو سٹیٹمنٹس تبدیل کی جا رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ اصل بات جو ہے وہ کوئی نہیں کر رہا. اصل بات کہیں سے نہیں آ رہی, نہ تو کینیا گورنمنٹ سے آ رہی ہے, نہ جو ہے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اصل بات بتا رہی ہے. اور ان کا جو جن حالات میں وہ گئے تھے یہاں پر اور جن حالات میں وہ رہے وہاں پر, وہ ایک کہانی علیحدہ بیان کر رہے ہیں. بہرحال جو بھی ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور ظلم کا اچھا یہ بتائیں میاں شاہد یہ بتائیں کہ صبح ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب تشریف لائے, تو کیا کوئی سرکاری شخصیات بھی آئی ہیں جو ہے وہ سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے یا اپنے تعزیت کے لیے؟ قائد صاحب یہاں پر مریم اورنگزیب جو وزیر اطلاعات ہیں وہ آئی تھی. انہوں نے وہ حالات بیان کیے کہ وہاں کیا ہوا, جو ان کو اطلاعات تھیں وہ بیان کی, اور انہوں نے کہا کہ آسرائیوں پر جو ہے وہ یقین نہ کیا جائے, جو بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہوگی وہ دی جائے گی. اور وہ آئے, اور اس کے بعد میں نے ابھی فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ ان کو دیکھا ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو ہے رہنما یہاں پر وقتاً فوقتاً آتے رہے, اور تمام جو رہنما ہیں وہ یہاں پر دیکھے گئے. اور حکومتی شخصیات جو ہیں, یہ 2 شخصیات یہاں پر آئی ہیں. اس کے علاوہ کوئی حکومتی شخصیت یہاں پر نہیں دیکھی گئی. باقی جو ہیں ان کے لواحقین, ان کے جو ہیں وہ رشتہ دار اور جو دوست ہیں اور جو کلیگ ہیں ان کے یا آفس کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. اور بہت زیادہ باقی عام لوگ جو ہیں جو عام لوگ زیادہ آ رہے ہیں. اچھا میاں شاہد یہ بتائیے کہ یہ بڑی ایک ٹریجک فیملی ہو رہی ہے, اتنے ٹیلنٹڈ لوگ تھے. یعنی ایک مجھے بتایا گیا کہ ان کے بھائی میجر جو تھے وہ ایکسیڈنٹ میں ایک ہی دن میں ان کے والد محترم جو ہیں, تو وہ بڑا ان کا ٹریجک تھا. اور جو بھی ان کی والدہ سے مل کے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک عجیب صبر کی اور عظمت کی وہ ایک یعنی پیکر ہیں, جس طرح سے انہوں نے اس بڑے حادثے کو فیس کیا ہے. کیا آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ قائد صاحب میں نے ارشد صاحب کو بھی ایک صبر کا پہاڑ دیکھا, کیونکہ جب ان کے گھر میں اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی تو ان کو میں نے کبھی جو ہے وہ اس میں ملال میں نہیں دیکھا. اس طرح وہ اپنے اندر ہی اندر پی جاتے تھے اور کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. آج بھی یہاں پر یہی ماحول دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. ان کی والدہ جو ہیں وہ اس عمر میں بھی جو ہے وہ صبر کا پہاڑ نظر آ رہی ہیں, اور وہ استقامت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو ڈیل کر رہی ہیں, لوگوں سے تعزیت جو ہے وصول کر رہی ہیں. اور لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پر جب ان کو صبح خبر ملی تو اس وقت بھی جو ہے وہ انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا, اور سارا دن انہوں نے ابھی تک صبر کا دامن نہیں چھوڑا. ان کا یہی ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ جلد از جلد پاکستان لایا جائے اور وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ دیکھ سکیں, کیونکہ ان کا بیٹا ان سے بچھڑے ہوئے کافی دن جو ہے وہ ہو گئے تھے اور وہ ملک سے باہر تھے, اور وہ ان کو کہہ بھی رہی تھی کہ وہ پاکستان آ جائیں. تو اب وہ پاکستان جس حالت میں جو ہے وہ آ رہے ہیں تو والدہ کا دل جو ہے وہی جانتا ہے, یا ان کے بچوں کا دل جو ہے وہی جانتا ہے. بہرحال ابھی جو ہے وہ جو بھی ان کے ساتھ تعزیت کے لیے جا رہا ہے وہ صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑ رہی ہیں, اور بہترین صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ جو ہے وہ تعزیت وصول کر رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کچھ صحافتی تنظیموں میں سے احتجاج کی بات بھی ہوئی, پروٹیسٹ کی, اور حکومت سے کہا گیا کہ جی اس کے جو بھی پرپیٹریٹرز ہیں ان کو سامنے لایا جائے. تو اس حوالے سے صحافتی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ قائد صاحب صحافتی تنظیموں کو جو کرنا چاہیے تھا وہ تو نظر نہیں آیا. اس وقت تک احتجاج ہونا چاہیے تھا اور احتجاج کا سلسلہ جو ہے لامتناہی شروع ہونا چاہیے تھا, لیکن جو باتیں ہوتی ہیں, باتیں اور احتجاج کرنے میں عملی اقدام میں بڑا فرق ہوتا ہے. ابھی احتجاج جو ہے وہ ملک کی ہر سطح پہ ہر جو ہے وہ صحافتی تنظیم کو کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے, لیکن جو بیانات کی حد تک جو ہے وہ معاملات کو نہیں ٹرکھانا چاہیے. ابھی تک جو ہے ہم نے بیانات کی حد تک ہی دیکھا ہے یا مذمت کی حد تک دیکھا ہے, کوئی عملی اقدام جو ہے وہ اس طرح نظر نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ کل سے شروع ہو, ابھی تک تو کوئی نظر مجھے نہیں آیا اس طرح احتجاج ہوتا ہوا. ٹی وی پہ آ کے جو ہے وہ ایک اپنا اظہار کرنا ایک اور بات ہوتی ہے, سڑک پر احتجاج کرنا اور مطالبات کرنے اور احتجاج میں شدت لانا تاکہ جو جرنلسٹ جو ہے برادری ہے
ان کا جو ایک ایک کر کے قتل ہو رہا ہے وہ سلسلہ رک سکے اور جو بولتا ہے اس کو قتل کر دینا یہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے۔ اس معاملے میں جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ بھرپور ریکارڈ کرانا چاہیے، اور ابھی تک جو ہے وہ اس طرح جو شدت نظر نہیں آئی مجھے احتجاج میں، یا جس طرح احتجاج ہونا چاہیے وہ اس طرح مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ بہت شکریہ میاں شاہد، آپ نے ہمیں بتایا۔ ناظرین کیا کہوں، بریک پہ جا رہا ہوں مگر مجھے یاد آ رہا ہے، مصطفیٰ زیدی یاد آ رہے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے فریہ ادریس صاحبہ نے، معروف اینکر پرسن ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم فریہ۔ ظاہر ہے آج بات کا آغاز تو پہلے ہم اس اندوناک واقعے سے ہی کریں گے جس نے ہمارے دل کو لہو لہو کر دیا ہے، اور آج اسلام آباد بھی بہت سوگوار ہے۔ اس پہ آپ کا ٹیک، اور پھر میں کچھ اور باتیں بھی آپ سے پوچھتا ہوں۔ ابھی بات ہماری میاں شاہد صاحب سے بھی ہو رہی تھی، تو وہاں بہت لوگ آ رہے ہیں، تو وہاں کیا فضا ہے اور آپ پہ بھی کیا گزر گئی، کچھ میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنے دل کی بات شیئر کریں ناظرین سے۔ جس پہلے ہم بالکل ٹھیک کہا آپ نے قاری صاحب کہ بہت ہی تکلیف دہ افسوسناک دن ہے۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا، پوری دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جرنلسٹ کو تھریٹ ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سارے اپنے ساتھی کھوئے بھی ہیں، لیکن ارشد شریف ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو نہ صرف ان کے جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ جن پہ وہ تنقید کرتے ہیں وہ بھی ان کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کہ بات کھری کرتا ہے یہ بندہ، اور یہ آج کی نہیں کئی سالوں کی بات ہے۔ ارشد شریف ایک ایسے جرنلسٹ ہیں، ہم پرسنلی ان کو جانتے ہیں، ظاہر ہے کئی جگہوں پہ اکٹھے گئے، رپورٹنگ کی، وزیرستان اکٹھے گئے، سعودی عرب جانے کا ایک ٹرپ تھا، اس میں بھی ارشد شریف صاحب جب جنرل رحیل شریف سے ملاقات ہوئی وہاں پر وہ اس میں بھی موجود تھے۔ اس کے بعد اور بہت سی جگہوں پہ میٹنگز میں اہم جگہوں پر ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ سب سے پہلی ملاقات تب ہوئی جب میں ڈو نیوز میں رپورٹر تھی، اور وہ اس وقت بیورو ہیڈ تھے ادھر اسلام آباد میں، اور وزیرستان سے اسی وقت کوریج کر کے آئے تھے، اس وقت بھی وہاں پہ آپریشن جاری تھا، تو کافی ان سے اس وقت بات ہوئی، جو اس وقت سیکیورٹی تھریٹس تھیں، تمام معاملات تھے، بٹ انتہائی پروفیشنل، خواتین کی بڑی عزت کرنے والے، بڑے ہمارے لیے تو بھائیوں کی طرح وہ تھے۔ اور یقین جو آپ کو جیسے محسوس ہوا ہے ویسے ہی ہمیں محسوس ہوا ہے کہ ایک شوق اور ڈس بلیف، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ارشد شریف صاحب ہم سے بچھڑ جائیں گے، اور اس طریقے سے بچھڑ جائیں گے۔ ان کی فیملی کو مل کر میں آئی ہوں، اور جو فیملی کا ریزالو ہے اس کو دیکھ کے لگا کہ ارشد شریف جو ایک بے باک صحافی اور ایک کھل کر بات کرنے والے تھے، تو ان کی فیملی بھی کسی طریقے سے ان سے پیچھے نہیں ہے۔ ان کی مدر ایک بہت ہی نڈر خاتون ہے، بہت ہی کمپوز طریقے سے اللہ کی رضا کے آگے سر جھکائے جب وہ بیٹھی تھی، تو مشکل تھا کہ کوئی بھی اپنے آنسو روک سکتا۔ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے ان کی فیملی کے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں ارشد شریف صاحب کے پہلے بھائی اشرف شریف، وہ آرمی سے ان کا تعلق تھا، وہ شہید ہوئے۔ جس دن ان کے والد کا انتقال ہوا اسی دن وہ نکلے ہیں، اور پھر ہی پاسڈ اوے، اس کی فوٹیج ہم سب نے دیکھی ہوئی ہے۔ اینڈ دین ابھی جو بات بار بار وہاں پہ ہو رہی تھی فیملی میں کہ ارشد شریف اس وقت سوللی رسپانسبل تھے اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنے کے لیے۔ ان کی فیملی میں ظاہر دو ہی ان کے بچے تھے، ان کی والدہ کے دوسرے بچے ان کے اب چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن اس کے باوجود ان کی والدہ جس بہادری کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ ارشد شریف کی والدہ ہی ایسے کر سکتی تھیں۔ افسوسناک دن۔ اچھا آپ نے ماحول کا پوچھا، وہاں پہ تقریباً سبھی جرنلسٹ موجود تھے، آ رہے تھے جا رہے تھے۔ جب میں وہاں پہ تھی تو عمران خان صاحب بھی تشریف لائے وہیں پر، ان سے بھی بڑے وعدے لیے ہیں ان کی والدہ نے، ایک وعدہ خاص طور پہ لیا ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی ان کی بات ہوئی، اور بھی وہاں پہ کچھ لوگ ان کو بتا رہے تھے۔ دو باتیں کی ہیں ارشد شریف صاحب کی والدہ نے، اور وہ دونوں باتیں میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں جو وہ بار بار کر رہی تھی۔ ایک انہوں نے یہ کہا کہ ان کی دو ہی خواہشات ہیں، ایک ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کے بیٹے خیریت سے واپس آ جائیں۔ وہ اسی طریقے سے بات کری تھی کہ بس وہ آ جائے، میری اس سے ملاقات ہو جائے۔ پچھلے کئی دنوں سے میں ان کو انتظار کر رہی ہوں، ان کو یاد کر رہی ہوں، اور 2 دن پہلے وہ AFIC میں بھی رہ کے آئی ہیں۔ شی از اے ہارٹ پیشنٹ، تو وہ بہت زیادہ ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ وہاں پہ ان کی فیملی میں بہت بےتابی سے ارشد شریف صاحب کے جسد خاکی کا انتظار ہو رہا ہے۔ سو اس حوالے سے انہوں نے گورنمنٹ کو بھی، سب کو یہی کہا کہ
ہمیں امید ہے فریہ، ہمیں امید ہے کہ یہ جلد از جلد جو ہے ان کا جسد خاکی واپس لایا جائے. اور ٹھیک کہا فریہ نے، جو بھی ان کو جانتا تھا، جو ان کو دیکھتا تھا، آج وہ مجسم آنسو ہے. بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس ظلم کا کیا اس کا کوئی ملے گا کسی کو انصاف یا نہیں؟ بہرحال یہ تو ہم دیکھیں گے. بریک کی طرف جا رہے ہیں، دیگر موضوعات ہیں، مہمان ہیں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے جناب خورشید محمود قصوری صاحب، جو کہ سابقہ وزیر خارجہ رہے ہیں اور بڑی نظر رکھتے ہیں گہرے دنیا کے حالات پر. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم قصوری صاحب. حضور یہ فرمائیے کہ آج کل کچھ اکنامک ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے. آپ کو اندازہ ہے کتنی ڈائر اکنامک سٹریٹس میں ہیں ہم. سعودی عرب جا رہے ہیں پی ایم صاحب، اور قرضوں کی ری اسکیڈولنگ کے لیے ہمیں چائنا بھی ری شیڈیولنگ کے لیے چائنا بھی جانا پڑے گا، اور ایک بڑی مشکل صورتحال ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی کلاؤٹ ہے اور اس موجودہ حکومت میں اتنی یعنی ہے جان ایکسپرٹیز کہ وہ ہمیں اس ڈپلومیسی کے ذریعے کوئی تھوڑا بریدنگ سپیس مل جائے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے جناب قصوری صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے صحیح احاطہ کیا ہے، بدقسمتی سے ایسے ہی حالات ہیں اور ہم سبق نہیں سیکھتے. ماضی میں بھی ایسے معاملات آئے ہیں، ہر دفعہ ہم اس مصیبت میں پھنستے ہیں کیونکہ ہماری نہ کو پلاننگ ہے. پلاننگ بورڈ ہمارا تقریباً ختم کر دیا گیا. ایک زمانے میں ہمارا پلاننگ کمیشن بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا جب ہماری اکانومی پہ ڈیولپنگ کنٹریز رش کیا کرتے تھے. اب جو حکومت آتی ہے وہ اپنی مرضی کا کرتی ہے، اس کے سامنے اوور آل پلان نہیں ہوتا. اگر ایک تیزی سے خاص الیکشن سے قریب جا کے کوشش ہوتی ہے کہ جی ڈی پی گروتھ بڑھا دی جائے، اور جس کو انگریزی میں فری بیز، تو بیچارے غریب عوام کو کیا فری بیز دیں گے، لیکن ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جاتی ہے جس کی قیمت بھاری ادا کرنی پڑتی ہے بعد میں، لیکن کر لی جاتی ہے الیکشن سے پہلے. اور یہ ایک حکومت 2 3 4 نہیں، سب یہ کر رہی ہیں. تو اس کا تو ایک لمبی کہانی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا اکنامک رسپانسبلٹی ایکٹ مل کے پاس کرنا چاہیے؟ یہ تو آج کا سوال نہیں ہے، لیکن وہ ہونا چاہیے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو بھی کلاؤٹ ہو، کوئی اپرچونٹی مس نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ داواس میں ہو یا اس کو کہا جاتا ہے داواس ان دا ڈیزرٹ، یہ جو سعودی عربیہ کی کانفرنس ہے. یہ اس میں دنیا کے بہت انویسٹرز آئیں گے، اور باوجود اس کے کہ امریکن گورنمنٹ کے آفیشلز کو میرا خیال ہے شاید نہ بلایا جائے، لیکن بہت بڑی بڑی امریکن کمپنیوں کے وہاں نمائندے آئیں گے کہ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ بہت بڑی ان کی منڈی ہے. اسے پرائم منسٹر کا جانا، جو بھی پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، یہاں بھی جانا، داووس بھی جانا. اور پاکستان میں جو فلڈز آئے ہیں، ہمیں ایک دوسرا موقع بھی ملتا ہے. وہ عام طور پہ تو یہاں اپرچونٹی ہوتی ہے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کی، لیکن یہاں بہت سے این جی اوز کے نمائندے آئے ہوتے ہیں، اور جو وہ لوگ دنیا میں جیسے بل گیٹس، مجھے نہیں پتا وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، میں آپ کو ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ایسے لوگ جو دنیا میں کافی پرائیویٹ لیول پہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ان دا فیلڈ آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، تو وہ بھی وہ لوگ وہاں آتے ہیں، ان سے بھی ملا جا سکتا ہے، ان کے نمائندے آتے ہیں. تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو بھی اکنامک اسٹریٹس اچھے ہوں یا برے ہوں، میں تو اس نقطۂ نظر کا ہوں کہ جانا چاہیے. میں تو ہمیشہ داووس جایا کرتا تھا جب میں فورن منسٹر تھا. اب میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایک خاص اس کی اہمیت یوں بھی ہو رہی ہے کہ ہم نے ایم او یو سائن کیا تھا پہلے ایک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے لیے، باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اب سنا یہ ہے آج کی اخباروں کی، بلکہ کچھ اخباروں کی شاید سرخیاں ہیں کہ کراؤن پرنس، بلکہ اب تو پرائم منسٹر بھی ہو گئے ہیں جو کراؤن پرنس ہے سعودی عرب کے، محمد بن سلمان، انہوں نے اس بات کی عندیہ دیا ہے کہ وہ جو ایم او یو سائن ہوا تھا اس پہ عمل درآمد کرنے کا اب کے رکھتے ہیں، ان کا آئیڈیا ہے اور ان کا پلان ہے کہ وہ اس کو عمل درآمد کریں گے. بہت بڑا پروجیکٹ ہے اگر وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ صرف اس میں ریفائنری لگے گی بلکہ وہاں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس لگے گا. اس کا ایک اور فائدہ ہوگا کہ ہم پہ عموماً اعتراض کیا جاتا ہے
کہ ہم تو جی چین کے بندھے ہوئے ہیں اور چائنا پاکستان میں کسی اور کی گنجائش نہیں. اگر سعودی عرب آ جاتا ہے اور اس میں چائنا کی کسی فارم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نہ بھی ہو تو انفراسٹرکچر چائنا نے بہت ڈیولپ کیا ہے، تو ایک بڑی اچھی یہ اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کسی خاص ملک کے لیے، چائنا کے لیے ریزرو نہیں ہے. چائنا نے انفراسٹرکچر بنایا ہے، لیکن باقی اگر کوئی ملک چاہے تو وہ کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح ہے یا نہیں، جانا تو میں سپورٹ کروں گا. میں نے جیسے اوقات چاہے داواس میں ہو یا یہاں ہو، میں تو تمام انویسٹمنٹ کانفرنسز میں جانا سمجھتا ہوں ضروری ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری حالات ہیں، دوسری بات فلڈ کی وجہ سے، ایک یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، ایک تو جنرلی جو ملک جن کا سرپلس تھا، آج کل تو سرپلس بھی بدقسمتی سے بہت کم ملکوں میں رہ گئے. یورپ، نارتھ امریکہ خود اکنامک کرائسس فیس کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں اکنامک کرائسس کی وجہ سے 6 ہفتے کے اندر وزیر اعظم وہاں سے رخصت ہو گئی ہیں. ان حالات میں ایک تو ایپیٹائٹ جو ہے نا فار ڈونر ایپیٹائٹ ویسے ہی کم ہے، پھر پاکستان کو گھڑی جانے کی عادت پڑ گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ تنگ آ جاتے ہیں. تو ہمیں بہرحال ایسے حالات اول تو پیدا نہیں ہونے دینے چاہیے. اب یہ ہو گئے ہیں تو ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں ہر وقت، سعودی عرب تو خیر ایک اسپیشل کیٹیگری ہے، وہ شروع سے ہی ہر آڑے وقت میں پاکستان کے کام آیا ہے. لیکن اور دوست ہیں، یو اے ای، چائنا، سعودی عربیہ، اور اب قطر بھی ان میں شامل ہو رہا ہے. امریکہ تو بہرحال کئی سال کیا کئی دہائیوں رہا ہے. آج کل کچھ ناراضگی ہے یا دوری آپ کہہ لیں، امید ہے یہ دوری اچھی ڈپلومسی سے بھی دور کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال ہمیں تو وہیں جانا پڑے گا. پھر ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں، اس میں جو ہے جہاں تک ابھی اچھی انڈیکیشن ہے کہ یو این بھی کانفرنس آرگنائز کر رہی ہے، اور فرانس میں پریزیڈنٹ ماکرون انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ کانفرنس آرگنائز کی جائے ڈونرز کی فلڈ کے لحاظ سے. تو ہمیں آپشن ہی کوئی نہیں کہ ہم ایسی ملٹی لیٹرل کانفرنسز ضرور اٹینڈ کریں. اچھا قصوری صاحب، یہ فرمائیے کہ جب بھی ہم ملتے ہیں یہاں پہ اشرافیہ کے لوگوں سے، تو ایک مفروضہ بڑا سامنے آتا ہے جب بھی ہم اظہار کرتے ہیں ان خطرات کا، کہ کہتے ہیں یار ہماری پلیسمنٹ ایسی ہے ریجن میں، اور کہ جی ہمیں گرنے نہیں دیں گے، ہم ان خوابوں میں رہتے ہیں اور خود سے کچھ جس طرح آپ نے فرمایا کہ کرتے کچھ نہیں ہے. ڈو یو تھنک کہ ہماری یہ جو ایک پلیسمنٹ ہے یا ہم ایک اٹامک پاور بھی ہیں، یہ ہمیں ہر وقت ریسکیو کرتی رہے گی یا ہمیں بھی کچھ کر لینا چاہیے؟ جن لوگوں سے اور جن دوستوں سے آپ بات کرتے ہیں، میں شدید اختلاف کرتا ہوں اس سے. میں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو ایک پوزیشن دی ہے جیوگرافیکلی، وہ واقعی چین، ہندوستان، سینٹرل ایشیا، گلف، یعنی کہ ایسی جگہ پہ ہم کھڑے ہیں کہ ہمارا گلف کے ساتھ میری ٹائم باؤنڈری ملتی ہے. لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ عموماً لینڈ باؤنڈری کو تصور کرتے ہیں. لینڈ باؤنڈری تو جن ملکوں کے ساتھ ہے وہ پتہ ہے، انڈیا، افغانستان، ایران اور چین. ہماری جو ہے گلف کنٹریز کے ساتھ، خاص طور پہ عمان کے ساتھ، ہماری میری ٹائم باؤنڈریز بھی ملتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ایڈوانٹیج تو ہے، لیکن ہم نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. میں نے تو بلکہ اس کا مذاق اڑایا اپنی کتاب میں کہ ہم کہتے ہیں وی آر برج ٹو دس اینڈ دس. تو میں نے کتاب میں کہا وی آر برج ٹو نو ویئر. وہ برج تو ہم نے بند کر دی ہے. آج کل دور ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کے ذریعے جو ریجنز ڈیولپ کرتے ہیں. آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو دیکھ لیں، ہم سے بہت پیچھے تھا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اب ہو گیا ہے، ہم سے تو بہت پیچھے تھا ساؤتھ ایسٹ ایشیا. اب وہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں، اور ہم تو ساؤتھ ایشیا میں بھی اب پیچھے رہ گئے ہیں. نہ تو ہم نے کنیکٹیوٹی کا فائدہ اٹھایا ہے، نعرے مارنے میں ہم بہت تیز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو کہا جاتا ہے ڈرائنگ بورڈز پہ ہمیں واپس جانا پڑے گا، اور جو ہمیں ایک ہماری لوکیشن ہے ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ پرائیورٹی نمبر 1 ہے. دیکھیے، نہ آپ کشمیر کا کو بھلا کریں گے، نہ بھارت کے مسلمانوں کا کچھ بھلا کریں گے. آپ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں. میں ایک بہت بڑے لیڈر کو مچلا تھا پچھلے دنوں میں، ان کا آپ تو کشمیری بھی کہہ رہے ہیں یار آپ ہماری مدد تب کریں گے، پہلے آپ اپنے آپ کو تو سنبھالیں.
تو خدا رہا یہ اس قسم کی جو سوچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بہت غلط قسم کی سوچ ہے. ہمیں بیسکس پہ جانا پڑے گا, اسٹرکچرل چینجز کرنی پڑیں گی کہ یہ حد ہے کہ انکم ٹیکس 9%, یہ تو ڈاکہ ہے. مطلب ہے کہ اگر ساتھ والے ملک 17, 18, 19 آپ کے پھر تو مانگتے ہی رہیں گے سارے وقت. تو وقت آ گیا ہے کہ ساری پارٹیز کو ہی سوچنا پڑے گا. پھر آپ کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, کبھی فلانی پارٹی اعتراض کر دیتی ہے, وہ کو خدا کا خوف کریں. وہ غریب ملک ہمارے غریب عوام کی جیب سے نکلتا ہے کہ جی اتنے ہزار بندوں کی تنخواہ تو لگ گئی ہے, پی آئی اے بھی ڈوب گیا ہے اور اسٹیل مل بھی ڈوب گئی ہے. جب میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں اب بات کرنی پڑے گی, ڈیفیکلٹ فیصلے کرنے پڑیں گے, انپاپولر ایک حد تک ایک طبقے کے لیے انپاپولر ہوں گے. نیچرلی جن کی تنخواہیں لگی ہیں وہ کیوں چاہیں گے کہ پی آئی اے اسٹیل مل میں کوئی تبدیلی آئے, لیکن پاکستان کے باقی جو لوگ ہیں ان کو اس کا بہت وزن اٹھانا پڑ رہا ہے. ہمیں سب سے بڑا وزن یہ ہے کہ ہر دفعہ 22ویں دفعہ تو آئی ایم ایف پہنچ گئے. آئی ایم ایف کے پاس ایک بڑی کڑوی دوائی ہے اور وہ چھپاتے بھی نہیں. وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ دوائی بڑی کڑوی ہے, آپ باوجود اس کے چھلانگے مار مار کے وہاں جا رہے ہیں. ہندوستان گیا تھا, مجھے کو بتا رہا تھا کہ منموہن سنگھ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. منموہن سنگھ صاحب نے کان پکڑ لیے, ان کا میں نے تو ایک دفعہ آئی ایم ایف جا کے دیکھ لیا ہے, اب تو میں کبھی اس طرف ہندوستان کو نہیں لے کے جاؤں گا. بہت صحیح ہمیں کہ اتنا شوق ہے, پتہ نہیں 20 دفعہ جا چکے ہیں. تو یہ سمجھتا ہوں آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے, میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں. اسی قسم کے سوال پوچھے جانے چاہیے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اشرافیہ کے لوگوں سے ملتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ 22 دفعہ آپ کیوں گئے ہیں آئی ایم ایف میں. جب تک آپ بیسک چینجز نہیں کریں گے, اسٹرکچرل چینجز نہیں کریں گے, پاکستان کو بھکاری بنائے رکھیں گے. بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا کچھ جو سینئر وائسز ہیں ہمارے ملک میں, کوئی ول پیپل ہو آر ایٹ دی ہیم افیئر, وہ پے ہیڈ ٹو دیم, اور کچھ بہتری ہوگی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو معیشت کے ہارڈ کور ایشوز پہ بات کریں گے. انتہائی ماہر جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ بھی رہیے. ویلکم بیک. ناظرین اب ہمیں جوائن کیا ہے معروف معیشت دان جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم پاشا صاحب. میں بس پہلے تو یہ کہ عالمی ایجنسیاں جو ہماری ریٹنگ کو نیچے لے کے آ رہی ہیں, ایک تو اس پہ, اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو ایک اندر سے شکست و ریخت نظر آتی ہے, راٹ ود ان دی, ابھی پی ایم صاحب جا رہے ہیں سعودی عربیہ رپورٹڈلی کچھ مالی امداد کے لیے. از دیر اینی رے آف ہوپ ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, حالات جو ہیں وہ حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ نہ صرف کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے ہماری ریٹنگ اتنا گرا دیا ہے کہ تقریباً اب ہم جسے کہتے ہیں کہ ان ملکوں میں شامل ہو گئے ہیں جن کا دیوالیے کا خطرہ موجود ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ اس ریٹنگ وغیرہ کی وجہ سے جو ہمارے بانڈز ہیں ان کی جو ویلیو ہے وہ 60% ڈسکاؤنٹ ہو گیا. اب یہ پوزیشن ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس سال ہمیں تقریباً $3 ارب کے بانڈز فلوٹ کرنے تھے, اب وہ بہت مشکل ہو جائے گا. دوسری طرف اس سال کے پہلے 3 مہینے فرسٹ کوارٹر میں بہت کم پیسے پاکستان کو ملے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایم ایف کا تو $1.2 ارب تو آیا تھا. پروگرام شروع ہوا تو ہم سب کا خیال تھا کہ شاید اس کی وجہ سے ہمارے جو کریڈیٹرز ہیں وہ پیسہ بڑھائیں گے پاکستان کے لیے. مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دوسرے جو آپ کے لینڈرز ہیں انہوں نے 3 مہینے میں کل $1 ارب بھیجا ہے, جبکہ کل آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے گورنمنٹ کے اپنے وہ $22 ارب ہے, اور پہلے 3 مہینے میں صرف $2 ارب آئے ہیں اگر اس میں آپ اس کو بھی ملا لیں آئی ایم ایف کا پیسہ. لہذا حالات پریشان کن حد تک گر چکے ہیں اور ہم سب بہت پریشان. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا یہ ابھی ہمیں کچھ میری بات ہوئی دیگر اکانومسٹ سے, تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے حالات تو ہمارے یہی رہیں گے, اناؤنس نہیں کریں گے ہماری جو بینکرپسی ہے, اور یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا.
تو لیکن کیا کوئی ریئل چینج پاسبل ہے؟ اگر ہے تو کیسے ہے؟ آپ ہوں تو ایٹ دی ہیم آف افیئرز تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہمارے فائنینس منسٹر صاحب نے ماشاءاللہ ایک بہت سیزنڈ منسٹر ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیٹ ریشیڈیولنگ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے ایڈمیشن ہے کہ ہم دیوالیے کے قریب پہنچ، یہ آفیشلی ایک ایڈمیشن۔ اور فائنینس منسٹر صاحب کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ سعودی عربیہ سے زیادہ اہم جو آنے والے دنوں میں وزٹ ہے وہ چائنا کا ہے۔ اب چائنا سے ہمیں نہ صرف پروجیکٹ لونز کی رول اوور چاہیے، مگر چائنیز کمرشل بینک سے بھی ہمیں رول اوور چاہیے، جو بہت کم ہوتا ہے۔ تو میں اتنا آپٹمسٹک نہیں ہوں کہ چائنا سے ہمیں بہت بڑا رول اوور مل جائے گا، اور خدا نخواستہ چائنا کچھ ایسے کنڈیشنز بھی لگا سکتا ہے جو نامناسب ہوں گے، جس طرح انہوں نے سری لنکا کے ساتھ لگایا تھا۔ لہٰذا اس وقت معاملات بہت پریشان کن ہیں۔ آپ کا جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ پچھلے 3 مہینے میں جولائی سے سپتمبر تک 2.2 ارب ڈالر گر چکے ہیں، اور اس وقت صرف 7.6 ارب ڈالر ہیں، اور اس میں بھی کچھ بوروئنگز ہیں جس کا میں ذکر نہیں کرنا مناسب سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ میری ناچیز رائے اگر یہ درست ہو یا کسی قابل ہو کہ ہمارے ایشو سٹرکچرل ہیں، مثال کے طور پر ہم آئی پی پیز میں بلیڈ ہو رہے ہیں اور بری طرح بلیڈ ہو رہے ہیں۔ پی ٹی سی جب ہم نے بیچا تو بہت بڑا پروفٹ تھا، آج کل وہ اس کو لیکویڈیٹ کر کے اس کی تاریں نکال کے بیچ کے تو 8 بلین کا کوئی پروفٹ بنا ہے، اور غالباً اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو آخری پروفٹ اس کا 28 بلین کا تھا۔ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ سارا یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، یہ پرائیویٹائزیشن بینکوں کی جس طرح اونے پونے میں کی گئی، اور جس طرح آپ ٹیرف نیچے لے کے آئے، ہمیں ابھی اور کیا دلیل چاہیے ہمیں کہ یہ ماڈل بینک کرپٹ تھا اور یہ ہمیں دیوالیہ پن پر لے آیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہمارے تجارتی بیلنس کا ہے، اور آپ نے یہ کیا ہے پچھلے تقریباً 20 سال میں کہ ہم نے اپنی امپورٹ جو ہیں ان کی ٹیرفز جو ہیں وہ اس حد تک کم کر دیے ہیں کہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ دروازے سارے ہم نے کھول دیے پاکستان کے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہندوستان جبکہ ان کی ایکسپورٹس بے تحاشا ہیں، ان کا جو ایوریج ٹیرف ہے وہ ہم سے تقریباً 2 گنا ہے۔ انہوں نے ابھی اپنے امپورٹس کو کم کرنے کی کوشش جاری رکھی ہے، ہم نے کھول دیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کپاس کی امپورٹ پر ماشاءاللہ پاکستان کا 0 ڈیوٹی ہے، تو کپاس کی کلٹیویشن کیسا ہوگی؟ ہندوستان نے اسی چیز پر جب وہ کوشش کر رہے تھے کپاس کی کلٹیویشن بڑھانے کی تو 40% رکھا تھا۔ تو دیکھ تو یہ کہ پاکستان نے کچھ بہت ہی جلدی، بہت تیزی، کچھ IMF کی پریشر کی وجہ سے اپنے دروازے سارے کھول دیے، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے امپورٹس 22% ہیں آپ کی اکانومی کے، جبکہ آپ کے ایکسپورٹ صرف 10% ہیں۔ دوسری طرف جو انسینٹیوز آپ نے دینے تھے اور دیے تھے ایک زمانے میں، ایکسپورٹس کو تقریباً سارے واپس لے لیے، آپ نے 0 ریٹنگ واپس لے لی، آپ نے کنسیشنل فائنینسنگ واپس لے لی۔ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے کم از کم ایکسپورٹ انڈسٹری کو بجلی کی نرخ جو ہے وہ کم بیسس پر رکھی ہے، اس پہ بھی IMF چیخ رہا ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنے تجارتی معاملات میں جو ڈیسیشنز لیے ہیں وہ نامناسب ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ اگر میں ہوتا تو میں تو خیر ایک مرتبہ پہلے بھی بم کے زمانے میں وہی تھا، تو میں نے تو اپنا جو کام تھا وہ اللہ کے فضل سے کیا ہے۔ یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، امپورٹس کو کنٹرول کرنا تھرو ہائر ٹیرفز اور ایکسپورٹس کو پروموٹ کرنا تھرو انسینٹیوز۔ آپ کو حیرت ہوگی بنگلہ دیش اپنے ایکسپورٹ آئٹمز پر، ایکسپورٹ ارننگ پر 20% زیادہ دیتا ہے ٹکا کے بیسس پر، ہم 1 پیسہ زیادہ نہیں دیتے۔
ہمارے ایکسپورٹرز کو وہ ہماری لائف لائن ہے آج، ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے، ان کو پروموٹ کرنا ہے، امپورٹس کو کم کرنا ہے. تجارتی خسارہ مشکل سے ہم 4 یا 5 ارب ڈالر کا خسارہ لے سکتے ہیں، جبکہ پچھلے سال 17 ارب ڈالر ہو چکا ہے. تو لہٰذا دیکھیے واضح طور پر کچھ ایسے ڈیسیشنز ہیں جو ہمیں لینے چاہیے تھے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے مگر آپ کو سخت سے سخت ڈیسیشنز لینے پڑیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ پولیٹیکل اکانومسٹ بھی ہیں اور معیشت کا براہ راست تعلق سیاست سے بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں جی سیاسی اسٹیبلٹی آئے تو پھر سارا ٹھیک ہوگا، تو اب یہ اگر یہ اکانومی اس طرح کنٹینیو کرتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی وولیٹیلیٹی رہے گی ہماری سیاست میں بھی اس معیشت کی وجہ سے؟ دیکھیے میری گزارش آپ سے یہ ہے، میں نے کوئی پچھلے دنوں کتاب بھی لکھی ہے یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو ایلیٹ ہے، شرفا جو ہیں، انہوں نے اپنے لیے اس حد تک بینیفٹس، کنسیشنز، ریلیفز، ایگزمپشنز اپنے لیے کروائیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ لیٹسٹ کیلکولیشن اس سال کے جی ڈی پی کے لحاظ سے جو فائدہ ہم نے اپنے شرفا کو پہنچایا، جو اس ملک کے 1% ہے، 6,000 ارب روپے کے بینیفٹس ہم نے دیے ہیں. دیکھیے اب یہ نہیں چل سکتا. پاکستان یہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، لوگ نہیں برداشت کر سکتے. ہمارے ایلیٹ کو اب یہ خود آپس میں بیٹھ کر طے کرنا ہے، پولیٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ، کہ جی وقت آ گیا ہے کہ ہم والنٹیرلی یہ جو سارے مراد ہمیں ملے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بڑا حصہ ہم واپس کریں، تو اس سے حالات بہت بہتر ہوں گے. آپ کا بجٹ کا خسارہ بہت کم ہو جائے گا، آپ کے پھر اس کے نتیجے میں آپ کی امپورٹس کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہوگی اور حالات بہتر ہو سکتے ہیں. مگر یہ اس پہ منحصر ہے کہ ہمارے ایلیٹ اب تیار ہو جائے، جو مراد بے شمار انہیں ملے ہیں ان کا بہت بڑا حصہ واپس. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی یو این ڈی پی کی ایک فگر تھی، پلیز مجھے بھی عجیب بڑی، یعنی ایک تو یہ کیسے کیلکولیٹ کی انہوں نے، جب آپ ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت کو ایلیٹ ایک سال میں $17 بلین میں پڑتی ہے. تو یہ ڈو یو بائی دس؟ ایک تو یہ کہ اس کو کیلکولیٹ کیسے کیا انہوں نے، اور اگر یہ درست ہے تو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن. بات دراصل یہ کہ اس کا لیڈ آتھر کون تھا، اس کا نام ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا. میں یونائٹڈ نیشنز کا انڈر سیکرٹری جنرل رہ چکا ہوں. جی جی. اور میں نے بڑی جرت سے یہ کام کیا ہے. آپ کسی وقت پروگرام کریں تو میں 1 by 1 آپ کو بتا دوں گا، کہ ایک چھوٹے سے 2-3 ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ، اگر وقت ہے آپ کے پاس. جی جی پلیز. ایک ہمارا جو زرعی شعبہ ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے ایگریکلچرل سینسس یہ کہتا ہے کہ 1% زمیندار جو ہیں ان کے ہاتھ میں 22% زمین ہے. پاکستان نے لینڈ ریفارمز نہیں کیے، جبکہ سارے ملک جو ہیں ہمارے ریجن کے، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ سب نے کیا. یہ جو 1% ہے ان کی آمدنی سالانہ کم از کم 1200 ارب ہے، اور وہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس میں کتنا دیتے ہیں؟ کھینچ کھانچ کے 2 ارب روپے. یہ کون سا نظام؟ دوسری طرف آپ اربن پراپرٹی ٹیکس پہ آ جائیں، جو بڑے گھروں پہ لگنا چاہیے، جو بڑے بڑے لوکیلٹیز اور سوسائٹیز میں موجود ہیں، ان گھروں کی جو ویلیو ہے، جو 1 کنال سے اوپر ہیں، وہ ان کی ویلیو جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 ہزار ارب کے قریب ہے. اور اربن پراپرٹی ٹیکس ہمیں ملتا ہے سارے ملک سے، کراچی سے صرف 6 ارب اور پورے پاکستان سے 20 ارب. یہ تو حیرت انگیز چیزیں ہیں جس حد تک کنسیشنز، ریلیفز، چونکہ سیاسی طاقت بھی ان کے ہاتھ میں ہے، تو اکنامک اور پولیٹیکل پاور دونوں مل جب جائیں گے تو اس کے نتیجے میں تو ریلیف تو ملے گا، اپنے لیے لیں گے. مگر میری ایک پروفیسر
کے طور پر 40 سال میں نے پاکستان پر ریسرچ کیا ہے. اگر یہ ایلیٹ ہماری اب یہ کنسیشنز ریلیفز وغیرہ کافی حد تک ختم خود نہیں کرتی ہیں تو حالات حد سے زیادہ خراب ہو جائیں گے. خدا نخواستہ کہیں سری لنکا والا سچویشن ہی نہ ہو. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اٹس آلویز ریئلی ٹاکنگ ٹو یو، اور بڑی ایک انلائٹنمنٹ بھی ہمیں ایک بڑی بصیرت افروز گفتگو. ناظرین، یہ تھا، یہ کیا اشرافیہ خود سے یہ پرکس ترک کر دے گی یا یہ پھر پرکس جو ہے عوام کو بھی کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے؟ یہ تھا ہمارا آج کا شو. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.